लीडर टीवी के प्रोग्राम रूबरू में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मुश्ताक अली जिंदानी साहब। मुश्ताक अली जिंदानी साहब ऑनररी सेक्रेटरी जनरल हैं कराची थियोसॉफिकल सोसाइटी और थियोसॉफिकल ऑर्डर ऑफ सर्विस में। और आज ये जो जमशेद मेमोरियल हॉल है एम जना रोड पे रेडियो पाकिस्तान के सामने हम उसमें आए हैं और हमने इस इदारे को देखा है। इस इदारे को देख कर हमें खुशी हुई कि हम जिंदानी साहब से कुछ बातें करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बड़ी मेहरबानी, आपने हमें वक्त दिया। मैं चाहता हूँ कि मुझे ये बताएं कि आजकल इस इदारे की सूरत हाल क्या है, क्या क्या करते हैं आप, सर्विसेज क्या हैं आपकी? मैं सबसे पहले तो आपका डॉक्टर साहब शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ़ आए और हमसे बातें आपने की और ये पूछा है। थियोसॉफिकल सोसाइटी हमारा इदारा है। चूँकि ये कराची में है तो हम उसे कराची थियोसॉफिकल सोसाइटी भी कहते हैं और उसके साथ इसका एक सोशल वेलफेयर इदारा है जिसका काम है सिर्फ सोशल वेलफेयर करना। और ये इदारा एजुकेशन के फील्ड में, तालीम के फील्ड में नुमायां तौर से एक्टिव है। और वो जो थियोसॉफिकल ऑर्डर ऑफ सर्विस जिसकी बुनियाद 1908 में डॉक्टर एनी बेसेंट ने रखी थी। और डॉक्टर साहब आपको जैसे पता है कि डॉक्टर एनी बेसेंट साहिबा ने कायदे आज़म साहब के साथ भी काम किया था, बल्कि कायदे आज़म ने उनके साथ काम किया हमारे इस खित्ते को आज़ाद कराने के लिए। डॉक्टर एनी बेसेंट ने होम रूल लीग बनाई थी जिसका एक चैप्टर मुंबई में था, बॉम्बे उस ज़माने में कहते थे उसे, जिसको हेड कर रहे थे कायदे आज़म साहब। और प्यार से मोहब्बत से कायदे आज़म साहब एनी बेसेंट को अम्मा कह के पुकारते थे। तो ये बहुत ही एक अच्छा सा रिश्ता था और इनके दोनों के ख़यालात में बहुत मुमासलत थी और दोनों का एम ये था कि सोसाइटी में अमन के लिए हम काम करें, अमन के लिए हम खिदमत करें और ऐसे काम करें कि ये जो खित्ता है वो आज़ाद हो जाए और अपने पाँव पे खड़ा हो। तो ये यानी ये दोनों इदारों का, कराची थियोसॉफिकल सोसाइटी और थियोसॉफिकल ऑर्डर ऑफ सर्विस, मैं खुशकिस्मती से उन्होंने मुझे ये दोनों इदारों का सेक्रेटरी बनाया है, ऑनररी सेक्रेटरी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इनके कॉज के लिए काम करता हूँ। तो आप ये पूछ सकते हैं कि भाई इनका कॉज क्या है। बिल्कुल, मैं अभी पूछने ही वाला था जी कि इस इदारे का मकसद क्या है। जो ये इदारा शुरू हुआ था थियोसॉफिकल सोसाइटी, वो 1875 में मैडम ब्लावात्स्की, हेलिना ब्लावात्स्की ने शुरू किया यूएसए में। और उसके बाद ये पूरी दुनिया में मशहूर हुआ और यहाँ पे भी आया। यहाँ डॉक्टर एनी बेसेंट उसको ले आई। उन्होंने यहीं कराची में एक लेक्चर दिया था लोगों को ये बताने के लिए कि एक ऐसा इदारा बनाया जाए जिसमें रंग और नस्ल की कोई गुंजाइश न हो, जिसमें सिर्फ प्यार, मोहब्बत, इंसानियत और हम दूसरे को इस नज़र से ना देखें
کہ وہ کس مذہب کا ہے کس مذہب کا نہیں ہے، اس آنکھ سے نہ دیکھیں، بلکہ ہمارے دل میں یہ پیار ہو کہ یہ انسان ہے، جیسے آپ نے فرمایا انسانیت۔ تو اس جذبے کے تحت یہ آرگنائزیشن وجود میں آئی تھی آج سے کوئی 150 سال پہلے، یا 151 سال 52 سال پہلے۔ اور اس کے بعد جو مین کام ہوا ہے اس آرگنائزیشن سے میری نگاہ میں، وہ ڈاکٹر اینی بیسنٹ نے کیا۔ اور ڈاکٹر اینی بیسنٹ آئیں اور انہوں نے یہ دیکھا کہ انڈیا کو انہوں نے لبریٹ کرانا ہے، فریڈم دلوانی ہے، آزادی دلوانی ہے، اور صحیح طور سے آزادی دلوانی ہے۔ یہ صحیح طور کا لفظ جو میں یوز کرتا ہوں، وہ انہوں نے کہا کہ اس کی بنیاد ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ واہ! تو وہ دنیا بھر میں، وہ دنیا اور جگہوں پہ، انڈیا میں بہت کام کیا۔ وہاں پہ بنارس ہندو یونیورسٹی کی ابتدا انہوں نے کی۔ پھر وہ پاکستان آتی ہیں۔ امیجن کریں، یہ ہمارے ساتھ ہی ایک 6500 گرلز کی کالج ہے، وومنز کالج۔ اس کی بنیاد انہوں نے رکھی 2021 میں۔ 2021 1900 یہ میں ہاں ٹھیک ہے، جاتا ہوں 1921 میں انہوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ یہ جو بانس روڈ کے جو کونے پہ ہے 6500 بچیاں سے زیادہ، میرے پاس جو فگر ہیں وہ یہ ہیں، اس سے زیادہ ہوں گی بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ تو شروع تو آپ چھوٹے اس میں کریں گے نا، تو ایک انہوں نے جو سینٹر بنایا اس کا نام رکھا پتشالہ۔ ان کو سپورٹ کرنے والے ہمارے بہت ہی معزز صاحب جمشید نصروان جی، جو کہ کراچی کے فرسٹ الیکٹڈ میئر تھے، اور ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں کراچی کی سڑکیں 2 بار دھلا کرتی تھی۔ وہ صرف انسانوں کے لیے انہوں نے کام نہیں کیا، بہت زیادہ کام کیا پورے پاکستان کے لیے، اور اس پہ اگر بات کریں گے تو گھنٹوں نکل جائیں گے، اتنا انہوں نے کام کیا ہے۔ ان کے بغیر سکھر بیراج وجود میں نہیں آتا۔ سکھر بیراج جو کہ 700 ملین ایکڑ زمین کو سیراب کر رہا ہے، وہ ہمارے سندھ میں نہ ہوتا۔ بڑی لمبی ہسٹری ہے، اگر آپ اس میں مجھے ایک بات بتائیں جندانی صاحب، جی کہ تھیاسافیکل سوسائٹی جی وہ جب پاکستان متحد تھا جی تو بنگلہ دیش کے علاقوں میں بھی تھی، یہاں بھی تھی، جی کوئٹہ میں بھی تھی، تو حیدرآباد میں اور علاقوں میں بھی تھی، جی تو اس کی 13 برانچیں لکھی ہوئی ہیں۔ جی ابھی باقی بچی ہے آپ کی برانچ، یہ بات صحیح ہے۔ یہ تباہی کیوں آئی ہے؟ بڑا اچھا کوسچن آپ نے پوچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں یہ کوسچن پوچھنے پہ۔ یہ اس لیے ہوا سر کہ یہ پاکستان انڈیا ایک تھا، وہ ڈیوائیڈ ہو گیا، اور جو اس کانسیپٹ کو کہ ہم ایک ہیومینٹی ہے، ہم انسانیت ہے، اس میں ہر آدمی کو حق ہے جو بھی وہ مذہب اختیار کرے، لیکن وہ انسان پہلے ہے، پھر ہم مذہب کی بات کریں، عقیدہ کوئی بھی ہو، تو سارے جو لوگ ہیں اکٹھا ہو کے کام کریں گے تو زیادہ اچھا کام ہوگا۔ واہ! ہم وہ زیادہ اچھے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ہوا یہ کہ ہم 2 حصوں میں بٹ گئے، بلکہ پھر 3 حصے بھی ہو گئے۔ ہم 2 حصے ادھر بٹ گئے، ہاں انڈیا پاکستان، ہاں، اور 2 حصے اس پاکستان میں بٹ گئے۔ تو اس طرح ہم بٹ گئے، تو لوگوں کی پھر یہاں سے یہاں جو
اعداد و شمار بتاتے ہیں اس میں یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں مثلا ہندوؤں کی جو پرسنٹیج تھی وہ 23% تھی، اور ابھی 2% سے بھی ہم کم ہیں۔ تو جیسے ہی یہ آزادی ہوئی لوگوں کو ذرا ڈر محسوس ہونے لگا کہ اگر ہم اسی جگہ پہ اگر رہیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے سے انصاف نہ ہو، یہ ان کا پرسیپشن تھا، اور ہو سکتا ہے کہ رائٹ ہو۔ اگر ہم بھی ہوں گے، ماشاءاللہ میں فخر کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، اور میں اس میں بلیو کرتا ہوں کہ مسلمانوں میں فلسفے میں، کانسیپٹ میں انسان سے ڈیفرنٹ ہے ہی نہیں۔ قرآن شریف میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے ایک انسان کا قتل کیا پوری انسانیت، تو آپ نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور اگر ایک انسان کو بچا لیا، یہ بھی بولا ہے، وہ چاہے کالا ہو، چاہے گورا ہو، چاہے اصلی ہو، چاہے نقلی ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، کوئی فرق نہیں ہے، آپ کو انسان کو بچانا ہے۔ نہیں، میرا سوال پھر بھی رہتا ہے جی جی کہ وہ 13 جو برانچز یا 13 جو ادارے مختلف شہروں میں تھے وہ سکڑ کے اب یہ صرف ایک ادارہ بچا، جی ہاں، تو آپ کی کوئی تنظیم نہیں ہے یا اس طرف لوگوں کا دھیان نہیں ہے؟ مطلب لوگ اسٹور سے چینی کیوں خریدتے ہیں؟ جی جی کہ چینی ان کو گھر میں چاہیے۔ آٹا کیوں خریدتے ہیں؟ جی ہاں، کہ آٹا چاہیے۔ تیل، شکر، گھی، پانی، یہ وہ سب چاہیے والے آئٹم ہیں نا۔ جی ہاں، یہ تھیاسافیکل جو تھیم کانسیپٹ ہے، ہے، ہاں، کانسیپٹ ہے، یہ کیوں نہیں چاہیے کہ 13 میں سے ہم ایک ہو گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ موومنٹ چلی تو اس میں سارے انسان یہاں جمع ہوئے۔ واہ واہ۔ تو وہ جو سارے انسان جمع ہوئے تو اس میں ہر مذہب کے لوگ تھے، پھر ہم صرف مسلمان رہ گئے۔ اوکے۔ ابھی ہمارے پاس ہندو ایک بھی ہماری کمیٹی میں نہیں ہے جو اس کو آگے لے کے چلے، یا ساتھ بھی دے، نہیں ہے۔ یا ساتھ دے۔ ساتھ دے رہے ہیں کچھ، جیسے ہمیں ڈونیشنز دیتے ہیں جو ہم اپنے پروجیکٹ، ہمارے 6 پروجیکٹ ہیں، ہم کچھ آپ کو ان کے بارے میں بھی بتانا چاہیں گے، وہ اگر آپ پلیز اجازت بتائیں دیں نا، گے۔ جی۔ بتائیں۔ تو یہ لوگ ہمیں ڈونیشنز دیتے ہیں، یعنی ہمارے جو ڈونر ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ہم ایک جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ قندیل کے نام سے ہے، قندیل ہوم اسکول۔ یہ ایک نہایت ہی منفرد کانسیپٹ ہے جو میرے خیال سے، اور اس کے لیے میں نے آرگنائزیشن نہیں دیکھی ہے۔ آرگنائزیشن کانسیپٹ کیا ہے؟ کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ ہمارے یہاں، آپ کو پتہ ہے کہ جو ایجوکیشن کے سرکل سے باہر 23 ملین بچے ہیں، وہ اسکول جا ہی نہیں رہے۔ تو ہم نے کہا اس کو ہم کیسے اپنائیں؟ تو ایک ایزی جو ہمارے دماغ میں خیال آتا تھا کہ ایک اسکول بلڈنگ بنا لیں اور بچوں کو پکڑیں جو کہ اسکول نہیں جاتے ہیں، ان کو پڑھائیں۔ اب اتنے پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں، تو ہمارے ایک ممبر جمیل صاحب ہوا کرتے تھے، کمانڈر جمیل، انہوں نے کہا کیوں نہیں، یہ سلسلہ شروع ہوا 97 میں، کہ کیوں نہ ہم ایسا کریں، کیونکہ دل بہت چاہ رہا تھا کہ جو بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں ان کو ہم اسکول میں داخل کروائیں، کسی طریقے سے داخل کروائیں۔ لیکن ہم نے پھر اس کی پہلے فیزیبلٹی بنائی، ایک ریسرچ رپورٹ بنائی، اس میں یہ آیا کہ بچے اگر آپ اسکول بھی بنا لیں گے، میں نے ابھی اسکولیں ایسے دیکھی ہیں ایک بچہ اس میں نہیں جاتا ہے۔ لیاری میں ہم لوگ گئے تھے اسی سلسلے میں کہ وہاں وہ بلڈنگ اویلیبل ہے، گورنمنٹ پیسے اسپینڈ کرتی ہے، وہ جو منسٹری آف ایجوکیشن کے انڈر میں ہے،
لیکن ایک بچہ پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا ہے. ٹیچر آتے ہیں، پرنسپل آتے ہیں، اپنی تنخواہ لے کے چلے جاتے ہیں. ساری کرسیاں غائب ہیں، سارے پنکھے غائب ہیں. لیاری میں جہاں پہ ایک قبرستان ہے اس کے قریب ہی وہ ہے. تو ایسی چیزیں بھی ہیں ہمارے اس کراچی شہر میں. پاکستان کی تو بات ہم کریں گے تو لمبی ہو جائے گی، یا انٹیریئر سندھ کی بات کریں گے تو بھی لمبی ہو جائے گی. ہماری یہ مجبوریاں ہیں. تو ہم نے کہا اچھا ہم ایسا کیا، ہم نے جو وہ فیزیبلٹی بنائی، جو ریسرچ کی، اس میں پتہ چلا کہ اس لیے بچے اسکول نہیں جاتے ہیں میجورٹی آف دیم کہ ان میں عادت ہی نہیں ہے اسکول جانے کی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اسکول یا ایجوکیشن حاصل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ دماغ میں گھسا ہوا ہے. تو پہلے تو ان میں ہیبٹ بنائی جائے. تو ہم نے کیا کیا کہ ہم ان بچیوں کے گھروں میں گئے جہاں پہ ایک بچی پڑھی لکھی ہو، میٹرک کیا ہو، انٹر کیا ہو، گریجویشن کیا ہو، ماسٹر کیا ہو، کوئی بھی ہو، اور وہ اپنے گھر کا ایک حصہ اس ایریا میں جو کہ کچی آبادی ہیں وقف کریں. جہاں پہ بچے وقف کریں، اور ہم ان کو تمام اخراجات دے دیں گے. اچھا. اور وہ ہی رسپانسبل ہوگی کہ ان کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں ان میں جو بچے اسکول نہیں جاتے ان کو پکڑ کے ادھر لے آئے. واہ واہ. تو وہ سلسلہ شروع ہو گیا. اور وہ پھر دوسرا ہمیں فائدہ یہ تھا کہ ہماری اپنی اسکول ہے، ہم یہاں ٹیچر بھی بناتے ہیں. تو وہ جو بچی ہوگی اس کو ہم یہاں لائیں گے 15-20 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے، اور اس کو ہم ٹرین کریں گے پہلے ایز اے ٹیچر. کس کو؟ وہ جو بچی ہوگی جو اپنے گھر کا کونا دے جو گی. اپنے گھر کا کونا دیتی ہے، اور اس میں 25 بچے ارد گرد سے پکڑ کے لے آتی ہے. اور آپ ٹریننگ دیں گے اس کو ہاؤ ٹو ٹیچ. اور پھر وہ بچوں کو صحیح طریقے سے پڑھائے گی. اس کا کریکلم ہم بنائیں گے، اس میں مونٹیسوری سسٹم بھی ہوگا. ابھی قندیل اسکول سسٹم جو ہے جی ہاں، وہ آپ کے پاس چل رہا ہے. 15 اسکولز چل رہے ہیں. 15 کونے آپ نے لے کونے ہم نے رکھے. لے رکھے ہیں. کہاں کہاں پہ ہے؟ اور یہ سارے اورنگی ٹاؤن میں ہے، ہجرت کالونی، ہاں، اور اس ایریا میں ہے. لیاری میں کیوں نہیں ہے؟ لیاری میں اس لیے نہیں ہے، لیاری میں بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. تو ہم دیکھنے گئے تھے نا یہ اسکول. کسی نے ہم کو بتایا کہ جن کے وہاں قبرستان ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ صاحب یہ اسکول تو پڑی ہوئی ہے، کوئی بچہ آ نہیں رہا ہے، تو آپ آئے نا. تو ہم وہ گئے تھے دیکھنے کے لیے. پھر ہم گئے وہاں جب دیکھا تو وہ تو رونے والی داستان ہمیں سنائی دی. کوئی میٹھا بول وہاں سے نہیں ملا. اور وہاں انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں پہ ڈرگ مافیا ہے، یہ ہے، وہ ہے، لیکن اس سب کو بھی تو تعلیم ہی پورا کرے گی نا، ختم وہ کرے گی. لیکن آپ کے پاس وہ ہمت ہونی چاہیے. وہ اور چلے آپ کا ایک سسٹم ہے قندیل ہے. ہاں. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ایک بچہ ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے تو ہم نے اپنا یہ کنسنٹریشن اس پہ رکھا ہے کہ بھائی ڈراپ آؤٹ میننگ دا سیم آؤٹ آف دا اسکول. وہ اگر ایک بچہ ڈراپ آؤٹ ہوا ہے کسی بھی وجہ سے، ہم اس کو بھی ہیلپ کریں. کیسے؟ تو وہ اس کو ہم پھر یہاں بچے ڈھونڈتے ہیں. اچھا. وہ بچے ہمارے پاس آتے ہیں، ان کے پیرنٹس ہمارے پاس آتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا بھائی ہم آپ کے لیے کیا کریں کہ آپ کا بچہ دوبارہ اسکول چلا جائے. تو وہ کہتے ہیں صاحب یہ جو فیس ہماری ہے وہ 2000 روپے ہے فار ایگزامپل، ہماری پہنچ سے دور ہے، ہم 1000 روپے تک دے سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا تم 1500 تک دے سکتے ہو، 500 ہم دے دیں گے. تو وہ یہی طریقہ ہے نا کہ وہ بھی دیں ہم بھی دیں. پھر ایسے کتنے بچے؟ اس طرح ہمارے پاس کوئی 300 بچے ہیں. واہ واہ. اور ان کو ہم وہ دے دیتے ہیں. اور کہاں کہاں سے ہیں وہ؟ یہ آتے ہیں زیادہ تر جو کہ کچی آبادی ہیں وہاں سے. اور پڑھاتے یہاں ہیں؟
نہیں اپنی اسکولوں اپنے اپنے علاقوں میں آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں؟ ہم ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور وہ رسیدیں مسیدیں لے وہ آتے تو ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کو وہ دے دیتے ہیں. اب انٹرویو ان کے پیرنٹس کو بھی کرتے ہیں. وہ تو ضروری ہے نا، وہ سسٹم آپ نے بنایا ہے، ٹھیک ہوا ہے. ہے، وہ کام کر رہا ہے اس کے لیے. اچھا، جی ہاں، ابھی ڈراپ آؤٹ کو روکنے کے لیے آپ کام کر رہے ہیں. کام کر رہے ہیں. اور قندیل کی اسٹوری یہاں ختم نہیں ہوتی ہے. جب وہ ایک کلاس پڑھ لیتا ہے بچہ اور وہ تھوڑی بہت انگریزی بھی بول لیتا ہے. آپ دیکھیں یہ بہت کسی جگہ پہ اسکول میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ کلاس 1 کا بچہ انگریزی بولے. میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں ویڈیوز وغیرہ. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ٹیچر کو سکھاتے ہیں اور ٹیچر وہ بچوں کو سکھاتی ہے. ہمارے پاس پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے جس میں انگریزی بولنا سیکھنا ہے پہلے. پھر انگریزی جو بولتا ہے اس کو انسینٹو کیا ہے؟ اس کو انسینٹیو یہ ہے کہ ہم اس کو اسکول میں کسی اور اسکول میں جب کلاس 2 میں جائے گا تو نیئر اباؤٹ جو اسکول ہے اس میں داخلہ دلا دیتے ہیں. وہ تو کوئی بھی بچہ ہو اس نے کلاس 1 ہمارے اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے جب تک وہ نہیں پڑھے گا، جب تک اتنا اس کو نہیں آئے گا کہ وہ کلاس 1 والا پاس کہلائے، ہم اس کو اپنے پاس ہی رکھتے ہیں. چاہے 2-3 سال لگ جائیں، ڈزنٹ میٹر. اس کو پھر ہم اسکول میں داخلہ دلا دیتے ہیں اور اس کو میٹرک تک لے جاتے ہیں. بلکہ میٹرک کے بعد بھی اگر وہ سپوز ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اور اس نے انٹر بھی پاس کر لیا ہے اے کلاس سے، ہے نا. ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو، انجینئر بننے کے لیے تو آپ کو اچھے مارکس چاہیے نا. تو ہم اس کو اس کالج کے ایکسپنسز پہ سارے پرووائڈ کرتے ہیں. تو ایک بچے کا ہم انگلی پکڑ کے، کتنے بچے ہیں ایسے؟ یہ 300 بچے ہیں. یہ 300 کو انگلی پکڑ کے، اسکول میں بھی انگلی پکڑ کے ہاں آپ پرائمری سے لے کے ہائی اسکول، پھر کالج، بیانڈ، پھر یونیورسٹی. اچھا. لیکن ان میں اتنا دم خم ہونا چاہیے کہ نہیں وہ اسٹینڈرڈ ہو. ورنہ جہاں بھی وہ رک جاتا ہے ہمارا پھر اس پہ نہیں ہے. تو یہ ماڈل بڑا یونیک ہے. تو ان میں سے کچھ بچے پڑھ کے کیا ہوئے ہیں؟ کچھ ہوئے ہیں ان میں سے، اور ان کے ہم ٹچ میں بھی ہیں. دیر آر سکسیس اسٹوریز. واو. یا کہ وہ نرس بنی ہے، وہ ٹیچر بنی ہے، وہ انجینئر کی طرف چلے گئے ہیں. تو یہ سلسلہ بہت اچھی طریقے سے چل رہا ہے. اچھا جندانی صاحب، وہ جو بچے اس سکسیس میں جی ہاں آ گئے، جی ہاں تو اس کا ریزن تو یہ اسکول ہے، آپ کا سسٹم ہے نا. جی ہاں. تو ان ریٹرن وہ مدد کرتے ہیں آپ کی؟ وہ ابھی اتنے اسی غربت سے نکلنا بڑا مشکل ہے. آپ بھلے وہ بچے جو ہیں پڑھ لکھ لیں، آگے بھی بڑھ جاتے ہیں، لیکن بیسیکلی ان کے خاندانوں میں چینج نہیں آتا ہے. یہ ایک پتہ نہیں کیا نظام ہے.